मुबारक ईद सभी को ईद मुबारक है खुदा रहमत लुटाता ईद में फजल बंदों पर है करता ईद में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में फिर हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का मुबारक दिन है। पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हजारों खुशियाँ आपको ज़िंदगी में देखना नसीब फरमाएं, दुनिया में भी आखिरत में भी खुश व खुर्रम रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत प्रोग्राम में ये दावत जो है सिर्फ आम सी दावत नहीं, ये अपने अंदाज की अनोखी दावत है। माशाल्लाह इस दावत में हम बकरा ईद की निस्बत से इंशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की न्याज भी करेंगे। तो माशाल्लाह जैसे जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा ये न्याज भी बनती रहेगी। तो इससे पहले कि सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को भी दावत दे देते हैं। मदनी चैनल की शख्सियत आप मदनी चैनल पर देखते ही रहते हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारे नातख़्वां अदनान शेख अत्तारी को। आशिकाने मुस्तफा को ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, मुबारक ईद मुबारक। और मदनी चैनल की जानी मानी शख्सियत माशाअल्लाह आप देखते ही रहते हैं, मोहम्मद महरोज मदनी। मुबारक ईद सभी को ईद मुबारक है खुदा रहमत लुटाता ईद में फजल बंदों पर है करता ईद में। और हमारे इस सिलसिले की जान थी शफीक अत्तारी। आशिकाने मुस्तफा को ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, मुबारक ईद मुबारक। तो हमारे मेहमानाने गिरामी आ चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। एक ख़ास मौजू हमेशा मुतय्यन किया जाता है इस सिलसिले में। माशाअल्लाह ईद की मुबारक सातें हैं, खुशियों के दिन हैं माशाअल्लाह। तो हम इसी मुनासिबत से आज आसान ज़िंदगी पे बात करेंगे कि किस तरह इंसान जो है आसान ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा, हमने अपनी ज़िंदगी में तरह तरह के मसाइल खुद पैदा किए हुए हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को निहायत आसान बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हुस्न अखलाक ले लें। हुस्न अखलाक अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए, हमारे आधे मसाइल हल हो जाए। हमारा गुस्सा करना, हमारा बुरी बातें करना, बद कलामी करना, बद अखलाकी करना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाता चला जाता है, हमारी ज़िंदगी को मुश्किल कर देता है। लोगों से दुश्मनियाँ हो जाती है, माशरे में रहना मुश्किल हो जाता है अगर इंसान बद अखलाक हो। इसी तरह आप आगे आइए तो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अफवाहों पे कान धरना, खबरें उल्टी सीधी सुनी, कोई आपने तहकीक नहीं की कि ये खबर सही है नहीं है, आप गमगीन हो गए सुन सुनकर, बिला वजह अपने आप को एक मर्ज में मुब्तला कर लिया और इन्हीं परेशानियों की वजह से तरह तरह के अमराज भी लग जाते हैं। तो ये बड़ा अहम मौजू है। इन्हें टॉपिक पर आने से पहले कि ज़िंदगी किस तरह आसान बनाई जाए, आज ईद का दिन है तो आइए ईद के मुतालिक भी कुछ मेहमानों से खैर खबर लेते हैं कि किस तरह ईद गुजर रही है। साथ ही जैसा कि हमारे ये हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का कि माशाल्लाह न्याज जो है वो साथ साथ बन रही होती है। जैसा कि मैंने बताया, आज की न्याज तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ईसाले सवाब के लिए ईद की मुनासिबत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो अल्ताफ़ भाई माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, काफ़ी अज्जा जो है तैयार दिख रहे हैं। तो अल्ताफ़ भाई इसके बारे में बताएं क्या क्या तैयारी हो चुकी है और क्या होने वाली है इंशाल्लाह। यखनी मैंने पका दी है, अब चावल डालने रह गए बस। माशाल्लाह, चलें आप अपना काम करें और हम इंशाल्लाह अपना काम करें। हम जो है अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। मुफ्ती साहब, कैसे चल रहे हैं ईद के प्रोग्राम और कुर्बानी वगैरह और दावतें, कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के बाद मसरूफियात तो सबकी एक जैसी ही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दो इवेंट और दो ख़ास अयाम हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, के जिसमें अल्लाह पाक ने हमें ये दो दिन अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ में तशरीफ़ लाए तो वहाँ के कुछ लोगों को देखा
اور کفار کو بھی، یہود کو بھی، کہ وہ مختلف اپنے انہوں نے نام بنائے ہوئے تھے اور ایام مناتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تو فرمایا اللہ پاک نے مسلمانوں کو یعنی تمہیں بھی اس کے بدلے میں یہ 2 دن عطا فرمائے. وہ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. الحمدللہ سب سے پہلا کام وہی جو حدیثوں میں ہمیں بیان کیا گیا کہ پہلا کام نماز پڑھنے کا ہے، اور عید الاضحیٰ میں پھر اس کے بعد قربانیاں. اچھا، ہماری مصروفیات عام طور پر عید کی نماز اور عید کے نماز کے بعد بالخصوص بقرہ عید پر ظاہر ہے اپنی پیاری تحریک دینی تنظیم ہے دعوت اسلامی، تو اس کے لیے کوششیں کاوشیں ہوتی ہیں، اور کچھ کبھی اسٹال پر بیٹھنا، کبھی کسی سے رابطہ کر لینا، اور اب مدنی چینل کی مصروفیات ہوتی ہیں تو عموماً پروگرام کے اندر ہی کہیں نہ کہیں شرکت ہو رہی ہوتی ہے. بالکل، یہ تو ایک تھوڑا سا عید کا ٹائم جو ہے وہ ایسا گزرتا ہے. باقی جو آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے دعوت کے طور پہ، اور پروگرام کا نام بھی دعوت ہے، تو یہ بھی عید کا ایک جزو ہی کہہ لیں، اس کو لازم کہہ لیں کہ کہیں نہ کہیں یا تو جانا ہے یا کسی نے آنا ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. مہروز بھائی آپ کیا فرماتے ہیں، کیا مصروفیات ہوتی ہے عید کے دنوں میں؟ دیکھیں کچھ تو ایسی ہیں کہ جو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا سب کی ایک جیسی ہی ہیں، مدنی چینل دیکھنے والے ان کی بھی اور ہماری بھی، یعنی نماز عید سے عید کے دن کی ابتدا ہوتی ہے. اور کیونکہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے، بقرہ عید کی نماز بالعموم فجر سے متصل یا جلدی رکھی جاتی ہے. تو یوں سمجھ لیں فجر کے لیے جب مسجد سے نکلے ہم لوگ، کہ جو صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں پڑھانے والے بھی ہیں، تو فجر میں نکلتے ہیں تو پھر وہ عید کی نماز پڑھ کے دیگر ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں. تو عید کی نماز کے بعد الحمدللہ کافی عرصے سے معمول ہے یہ اللہ کی رحمت سے کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا دعوت اسلامی کا بڑا ایونٹ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہماری دینی تحریک دعوت اسلامی کی جو ایکسپینسز ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ چرم قربانی کے جانوروں کی کھالوں کی کلیکشن سے ہوتا ہے. اور الحمدللہ ملک پاکستان میں بالخصوص عاشقان رسول دعوت اسلامی کو اپنی قربانی کی کھالیں دینا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ میرا بھی اس کا معمول ہوتا ہے، علاقے میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ شریک رہتا ہوں، کھالے کلیکٹ بھی کرتا ہوں، رسیدیں بھی بناتے ہیں، دیگر معمولات بھی ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ مدنی چینل کی مصروفیات ہوتی ہیں. پھر رات کو جا کر کہیں فیملی کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہماری مصروفیات ہوتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی عدنان بھائی آپ سنائیں، عید کا دن کیسے گزرتا ہے آپ کا، کیا مصروفیات رہتی؟ جیسے ہمارے مفتی شفیق صاحب اور ہمارے مہروز بھائی انہوں نے جو باتیں کہیں، میرا بھی اسی میں اتفاق ہے. نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اپنی قربانی کی کھالوں کی کلیکشن وغیرہ اسی میں پورا دن گزرتا ہے. اور پھر کچھ چینل کی مصروفیات بھی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر شام کے وقت فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے. تو کچھ مصروفیات ہماری ایسی ہے. ماشاءاللہ تمام مبلغین جو ہے صرف جانور ہی نہیں اپنا وقت بھی قربان کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ قربانی کی کھالیں بھی جمع کی، جس سے جو ہو سکتا ہے قربانی دیتا ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ ہمیں یہ سعادت عطا ہوتی ہے. تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس دعوت کو کس طرح آسان بنائیں، جیسے دعوت عید میں ہوتی ہے، یہاں پہ بھی دعوت ہو رہی ہے، تو ان دعوتوں کو کیسے آسان بنایا جائے؟ دعوت کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے، آپ نے اپنا موضوع ہی بہت اچھا آج لیا ہے کہ آسان زندگی. آسان دعوت یہی ہوتی ہے کہ آدمی اس دعوت کی وجہ سے خواہ کسی طرح کی پریشانیوں میں آئے یا قرضہ اٹھائے، اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. انیس بھائی معاملہ یہ ہے کہ دعوت میں آنے والے اور دعوت کرنے والے، اب جب دونوں ایک دوسرے کی توقعات پہ پورا، یعنی انہوں نے کوئی اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے، یہ اپنی استعداد کو دیکھتے ہوئے کچھ اپنا مائنڈ بناتے ہیں. لیکن جب آدمی اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلاتا ہے یا اپنی جو کچھ استعداد ہے اس سے زیادہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو عام طور پر مشکل وہاں آ جاتی ہے. یا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں شادیاں ہیں یا اس طرح کے جو معاملات، ابھی شادی بہت آگے ہے لیکن اس کے جو شروع کی دعوتیں اور اس کے لوازمات ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ شروع سے ہی مقروض ہو جاتے ہیں قرضے اٹھا کر. تو یہ جو ایک نمود و نمائش اور ایک دکھلاوا دعوت کے نام پر بھی ہمارے اس معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم نے کئی اعتبار سے اپنی زندگیوں کو مشکل بنایا ہوا ہے. تو آسان بنانے کا طریقہ یہی ہے، جتنی طاقت ہے جتنی استعداد ہے اتنا ہی رہنا چاہیے، اس سے بڑھ کے نہ کوئی ایسا دکھلاوا کریں
نہ لوگوں سے کوئی ایسی واہ واہ کی امید رکھیں. اچھا جو آ رہا ہے اسے بھی یہ چاہیے کہ آپ مہمان بنے تو کم از کم آسان مہمان بن کے آئیں. دیکھیں مومن کو ہونا بھی آسان چاہیے ویسے نا. حدیث پاک میں ہین لین سہل یہ 3 صفتیں بیان کی ہیں اور خوبصورت الفاظ اور کلمات کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس میں فرمایا مومن نرم بھی ہے, مومن نرم مزاج بھی ہے, مومن آسان بھی ہے. یہ آسان کیسے ہے مومن؟ اس کی شرح میں علماء اکرام نے فرمایا آسان مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے بات چیت کرنا آسان ہو, جس سے کوئی لین دین کرنا آسان ہو, جس سے تجارت کرنا آسان ہو, جس کے پاس بیٹھنا آسان ہو. اب ذرا ہم سارے غور کر لیں, چاہے وہ آپس میں فیملی کے اندر ہی بیٹھتے ہیں یا کسی ایسے دعوت کے ماحول میں. اب آپ کئیوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے, چاہے فلاں فلاں جگہ کون ہے یار وہ چہرہ نظر آئے نا بھئی ہم تو غائب ہو جائیں گے. اچھا چاہے وہ کسی کا چچا, خالو, ماموں, اس طرح کے بعض کا طبیعتیں ہو جاتی ہیں. تو جن کی عادت ہر وقت ایسی بن جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے دوسروں کی تذلیل کرنا, یا اپنے ہی عزیزوں کے میں بات کر رہا ہوں, فیملی والوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ فیملیوں میں بھی ایسے مشہور ہو جاتے ہیں. وہ والد جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا معاملہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو بچے اپنے والد سے بھی بزن ہوتے ہیں دلی طور پر کہ یار کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ سب کے سامنے ہمیں شروع ہو جائیں, یہ سب کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں. ٹھیک ہے تربیت یہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کوئی انداز طریقہ نہیں ہے کہ جب آدمی کے گھر کوئی 4 مہمان آئیں تو خود ہی آدمی جو لڑائی والا ماحول بنا رہے مہمان کے, بھائی ہم تو چلتے ہیں. یہ جو ماحول بن رہا ہے, مفتی صاحب نے جو باتیں بتائی حقیقت ہے کہ اس طرح کی سخت روی کرنے والا انسان خود اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو جو ہے خود ہی مشکل بنا لیتا ہے. بالکل. تو اس کو مہروز بھائی کس طرح آسان بنایا جائے زندگی کو اس طرح سخت روی کے شکار شخص سے, آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں خود اپنا جائزہ لینا, خود اپنا ایک تجزیہ کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, کیسا ہوں اور میرے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا ہے. لیکن بعض لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو کہ جناب علی لوگ ہم سے آگے ملتے نہیں ہیں, فلاں نے مبارکباد نہیں دی, فلاں نے تعزیت نہیں کری, یوں نہیں کرا, یوں نہیں کرا. اس میں ایک پہلو جو ہوتا ہے وہ سختی کا ہوتا ہے, وہ آپ کے آرٹیفیشل ایٹیٹیوڈ اور لیول کا ہوتا ہے کہ آپ نیچرل رہے نہیں, بناوٹ میں آ گئے, یا چلے نیچرل ہی تھے, طبیعت ہی اچھی تھی. بعض لوگ کہہ رہے تھے جناب میں تو تباً ہی ایسا ہوں, میں کیا کروں, میرا مزاج ایسا ہے. تو جناب پھر کیکر کا درخت بنیں گے تو کٹیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ بیری کا درخت بنے, پھلدار درخت بنے تو پھر آپ کی حفاظت بھی کی جائے گی, آپ کو پانی بھی دیا جائے گا. مطلب کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا بالعموم رویے جو ہوتے ہیں وہ ریئیکشن ہوتے ہیں. آپ کا میرے ساتھ کیسا رویہ ہے تو وہی رویہ پلٹ کر آپ کی طرف آنا. یہ الگ بات ہے کہ جس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے یا جس کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کیا جائے اسے کیا کرنا چاہیے. تو دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو, جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو. لیکن عمومی انسانی رویے کو اگر ہم دیکھیں گے نا انیس بھائی تو وہ ریئیکشن پر مشتمل ہوتا ہے. آپ مجھے مسکرا کے دیکھیں گے, میں آپ کو مسکرا کے دیکھوں گا. اگر آپ مجھے آنکھیں نکال کر دیکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں برداشت نہ کر پاؤں اور میں بھی آنکھیں نکال کر دیکھوں. تو ایک دوسرے کو برداشت کریں. اور اس میں ایک پہلو ہوتا ہے اپنی لمٹس میں رہیں. ہر کسی کی ایک لمٹ ہوتی ہے, چاہے آپ کی دوستی ہے, چاہے رشتہ داری ہے, چاہے کسی اور قسم کا آپ کا تعلق ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ میں جب تک آپ رہیں گے تو آپ بھی عافیت میں رہیں گے اور جس کے ساتھ آپ انوالو ہیں وہ بھی عافیت میں رہے گا. اور جیسے ہی آپ وہ لمٹ کراس کرتے ہیں نا تو وہاں سے مفتی صاحب بالعموم رویے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں, معاملات بگڑنا شروع ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اپنی لمیٹیشن کا تعین کریں اور اس بناوٹ سے ہم نکلیں. ہمارے دین اسلام کی جو پیاری تعلیمات ہیں نا وہ آسانی کو پسند فرماتی ہیں. ہمارے رب عز و جل کو آسانی پسند ہے, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی پسند ہے. فرمایا یسروا ولا تعسروا, کشادگی دو, لوگوں کو آسانی دو, مشکلات میں نہ ڈالو. تو یہ تو دین اسلام کی مجموعی تعلیمات ہیں. اب معاملہ ایک یہ بھی ہے انیس بھائی کہ ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے مجھے مشکل میں ڈالا ہوا ہے. مفتی صاحب کون یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے مشکل میں کسی کو ڈالا ہوا؟ ہر کسی کو شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جناب مجھے تو دوسروں نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے. تو جناب آپ نے بھی اس میں حصہ
ڈالا ہوا ہے. تو آپ اپنا حصہ نکالیے. آپ کے جہاز کو روکنے میں جو لنگر لگے ہوئے ہیں اس میں ایک لنگر آپ کا ہے, تو آپ اپنا لنگر نکالیے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب آپ نے میرے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے, کیسے رہنا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم اپنی لمیٹیشن میں رہیں, ہم اخلاقیات کے دائرے میں رہیں, ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے رہیں. دیکھیے حدیث پاک میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی, یہ ایک سولوشن ہے. دین اسلام کی تعلیمات کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کسی ایک تعلیم کو لے لیں گے نا, کسی ایک اصول کو لے لیں گے تو وہ چاروں طرف سے آپ کے لیے برکتیں لے کر آ جائے گی. ایک حدیث پاک میں آیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہ کیا اور ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ جو بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت, آپ دیکھ رہے ہیں بیلنس ہے اس کے اندر, لمیٹیشن ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے, تو جب بڑوں کا چھوٹے ادب کر رہے ہیں تو بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پہ شفقت کریں. جب بڑے چھوٹوں پہ شفقت کر رہے ہیں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا ادب کریں. تو ایک تعلیم, ایک اصول دین اسلام کا جو ہے جب ہم وہ فالو کرتے ہیں نا انیس بھائی, تو پھر اس کی بہاریں, اس کی برکتیں, اس کے پھل پھول چاروں طرف سے ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آسانیاں کہیں اور سے ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ آسانیاں تو انشاءاللہ مدینے والے کے صدقے دین اسلام کی تعلیمات میں ملیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کہی مہروز بھائی نے. اور یہ ایک پہلو ہے آسان زندگی کا, کہ اپنی سیرت کو, اپنے اخلاقیات کو اچھا کریں, دوسروں کے ساتھ آسانیاں پیدا کریں, تو اس سے آپ کی زندگی بھی آسان بنے گی. ہمیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ عید کے دن بھی کوئی فون نہیں کرتا ہمیں, یا کہا جاتا ہے کہ جناب دعوتوں میں نہیں بلایا جاتا, مجھے تو اگنور کیا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے, کوئی بلائے گا نہیں, آپ کو خود اس قابل بننا, اتنی محبت دینی ہے سامنے والے کو کہ وہ آپ کو بلائے. آپ زور دیں کہ نہیں بھائی مجھے بلاؤ, بلایا کیوں نہیں, آپ زبردستی بلائے, وہ بلانا کیا بلانا ہے. اصل تو یہ ہے کہ آپ اتنے بااخلاق ہوتے, اتنی محبت دی ہوتی ہے آپ نے کہ سامنے والا آپ کو جو ہے محبت سے بلاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک پہلو ہے آسان زندگی کا. آئیے ان کے دوسرے پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں. جیسے آج کل ہم مفتی صاحب دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک شخص کماتا تھا, 8 افراد جو ہے نا کھاتے تھے, کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی, اور یعنی پورا بھی ہو جاتا تھا سب کو. آج گھر میں جو ہے 8 افراد کھانے والے ہیں تو 6 کمانے والے, لیکن پورا نہیں پڑتا, پریشانی کا شکار. تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, 8 کمانے والے اور پھر بھی گھر کا پورا نہیں پڑ رہا اور پریشانیاں ہی پریشانیاں. جتنی سمجھداری کے ساتھ آدمی کمائی کرتا ہے اگر بالفرض, میں کہتا ہوں اس سے ڈبل سمجھداری اس کو خرچ کرنے میں چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آ جاتی خواہشات, آدمی کی کچھ ضروریات, پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو خواہشات. ایک نارمل مکان ہے, لیکن اسی مکان پہ اگر مزید آپ نے پیسے لگانے ہیں تو بالکل آپشن موجود ہے. اب اس کو ٹائل ماربل کی طرف آ جائیں, اچھا مزید اس کے اندر اور کوالٹی, مزید اس کی اور کوئی اچھی کوالٹی نکھار کرنی ہے تو ٹھیک ہے, اور بھی پیسے لگاتے جائیں. آپ کی ایک ہی جگہ ہے, لیکن آپ اس کے اوپر لاکھوں کیا کروڑوں روپے بھی لگاتے جائیں, آپشن موجود ہوں گے, کبھی اور بھی لگانا ہے تو لگا لیں. اب آدمی جو بھی خواہشات دل کے اندر پالے ہوئے ہے, چاہے وہ خواہش کسی پروگرام کے حوالے سے ہو, دعوت سے متعلق ہو, شادی سے متعلق ہو, تو اس کو اپنی لمٹ تو دیکھنی ہوگی نا. اپنے اخراجات کرنے سے پہلے اپنی آمدنی تو دیکھنی ہوگی. تو جب ہم آمدنی سے بڑھ کر اپنے اخراجات اور وہاں کی خواہشات کی لسٹ ترتیب دے دیتے ہیں تو پریشانی آئے گی. یعنی بجٹ کیوں بنایا جاتا ہے ہر چیز کا, کہیں بھی ہے تو بجٹ کے تحت ہی ادارے چلتے ہیں, بجٹ کے تحت ہی بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں. تو بھئی ہمارا گھر کا کچن یا ہمارے گھر کے معاملات وہ بجٹ کے تحت کیوں نہیں چلنے چاہیے؟ ہم تو مفتی صاحب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کمائی جو ہے 25,000 اور موبائل ہاتھ میں 1 لاکھ کا پکڑا ہوا ہے. جی ہاں, اب وہ موبائل کیسے آیا 1 لاکھ کا؟ اس موبائل کو آنے میں تو بڑا اچھا لگا, لیکن وہ موبائل آیا قسطوں پر, اس نے ہر مہینے ٹینشن میں ڈال کے رکھ دیا. اچھا اس وقت اس نے سوچا کہ میں 5,000 اس کی قسط دے دوں گا آرام سے, اس کو نہیں پتا کہ اگلے مہینے بل بھی مہنگا ہو رہا ہے, اگلے مہینے پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ بھی چیز مہنگی ہو رہی ہے, اسنیچ بھی ہو
जाना है मोबाइल में। जी ये भी हो जाना है। अच्छा, जब इतनी चीजें इसने उस वक्त नहीं सोची, इसके बाद 5,000 रुपए आ रहे थे एक्स्ट्रा, तो इसने बोला किस्तों पे मोबाइल ले लो भाई, या किस्तों पर ये चीज ले लो, जो गैर जरूरी चीज थी एक तरह की। जरूरत तो नॉर्मल मोबाइल से भी पूरी हो सकती थी, या अगर टच मोबाइल भी लेना है तो वो भी एक लिमिट के अंदर रहते हुए एक नॉर्मल आ सकता था। अगर 1 लाख की तरफ जाना है या उससे ज्यादा मोबाइल महंगे की तरफ जाना है, बस ये है कि हम लोगों के सामने बैठते हैं या दोस्तों में अपना स्टेटस कायम रखना है, तो भाई मेरे हाथ में बहुत अच्छा मोबाइल होना चाहिए। तो जब ये चीज हमने देखी तो फिर हम खुद ही अपने आप को मुश्किल किया। अब जो किस्तें भर रहे हैं आज के दौर में, बिलखुसूस आदमी अगर जरूरत की चीज में ना, एक आदमी ने अपने घर में फ्रिज लिया और बकरा ईद है, बकरा ईद पे तो बहुत से लोग फ्रीजर चेंज करते हैं, क्या ख्याल है? तो सब जायज है करना। यानी बकरा ईद पे इसका एहतमाम करते हैं। ये तो बता दे, वो बीच में रह गया, जायज तो है ना? तो क्या चीज जायज है ना फ्रीजर बकरा ईद पे लेना? नहीं, बिल्कुल जायज है, उसमें कोई मैं मुमानत नहीं कर रहा हूँ। पोस्टें चल रही है सोशल मीडिया पर कि छोटा सा डिफ्रीजर है और ऊपर गाय रखी हुई है, जी हाँ, पूरी गाय अंदर आ जाएगी। हाँ, वो पोस्टें तो लोग कुर्बानी के मौके पर बिलखुसूस पूरे जानवर को बनाते हैं और उसके अंदर सारा कुछ जो है ना वो पाए, तो ये बहन के यहाँ, ये भाई के यहाँ, ये फ्रिज में, ये फला, और जो एक नॉर्मल चीजें होती हैं उसके बारे में लिखा होता है कि ये गरीबों को देने वाली है। अच्छा, अपने बड़े बूढ़ों का अगर अंदाज देखें ना, पहले जो कुर्बानियां हमारे घरों में, वो कुर्बानी भी उस वक्त आसान यूं थी कि सब वो कहते थे भाई 3 हिस्से करने और सारे गोश्त मिक्स कर दो, सारा गोश्त मिक्स कर दो। अच्छा, जब हमने इसके मामलात ये कर लिए, कैटेगरी बना ली कि रान वहां जानी है, ये पीस वहां जाना है, ये वहां जाना है, ये वहां जाना है, हमने कुर्बानी को ही मुश्किल बना दिया। यानी आदमी कुर्बानी तो करके बैठा हुआ है, लेकिन सबसे मुश्किल मरहला इसको तकसीम कैसे करना, ये तकसीम कहाँ करना और कहाँ मुझे नहीं करना। तो मैं जो बात कर रहा था और इन्होंने बीच में जो बात की, तो लेना जायज है, फ्रीजर ईद पर भी चेंज करना या उसको लेना, हम उसको मना नहीं कर रहे। किस्तों पे भी जो ले रहा है, जो शरीयत मुतारक अगर उसूलों के मुताबिक लेता है तो किस्तों पर भी खरीदो फरोख्त जायज है, जबकि उसके अंदर जुर्माना या कोई और गैर शरई किस्त, गैर शरई अमल का दखल ना हो तो वो भी जायज है। तो अब हम मोबाइल की बात करें या किसी भी ऐसी चीज, ये क्या हुआ कि हमने खुद बखुद अपने अखराजात को बढ़ाया भी और लिमिट को क्रॉस किया। तो ये मोबाइल बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसने ज़हनी तौर पर भी परेशान किया हुआ है और इसने हर वक्त आदमी को टेंशन में डाला। अनीस भाई, यहाँ पे 1-2 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। ऐड क्या करना चाहूंगा, मुफ्ती साहब की जो गुफ्तगू है उसी को इंशाल्लाह आगे बढ़ाना चाहूंगा। और वो ये है कि देखें, आपने बात की कमाने की और खर्च करने की बात की, 2 ही बातें, इनकम और एक्सपेंस। तो बड़े पुराने बुजुर्गों के जो मकूले हैं ना, या ज़रबुल मिसल हैं, वो ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही आ गई, सोए तो ख्वाब में देखा और वो आ गई, बल्कि वो तजरिबात, मुशाहिदात और जिंदगी के एक वर्किंग जो उन्होंने की ना, उस पर मुश्तमिल है। तो देखिए, एक सादा सा जुमला है, कहते हैं कि जी चादर देखकर पाँव फैलाओ। तो ये इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस शीट है, ये जो मुफ्ती साहब ने फरमाया ना, बजट। तो आपकी इनकम क्या है, आपने एक्सपेंसेस उसी हिसाब से रखने, या तो अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस कर लीजिए कि उस इनकम में पूरा हो जाए, या एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं तो फिर इनकम भी बढ़ाएं। और जाहिर सी बात है, ये बढ़ाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नाजायज जराई की तरफ नहीं जाना महज ख्वाहिशात की लिए। तो एक तो इस चीज को देख लिया जाए। दूसरी चीज ये है अनीस भाई, अलमिया है हमारे माशरे का कि हल मिन मजीद की जो सदा है ना, वो आती रहती है। और ये मदनी चैनल की स्क्रीन के उस तरफ जो हमारे नाजरीन हैं, अगर इनमें देखें तो इस वक्त हमें मुख्तलिफ माली हैसियत के अफराद देख रहे हैं। कोई खुशहाल होगा, कोई मुतवस्सित घराने से होगा, मिडिल क्लास होगा, कोई लोअर मिडिल क्लास होगा, XYZ। अल्लाह ताला सबको शाद आबाद रखे, बरकत अता फरमाए, फराखी दे। लेकिन आप एक दूसरे की नकल करने से पहले ये देख लें कि आपकी माली हैसियत क्या है और दूसरे की माली हैसियत क्या है। अगर मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त किसी चीज में बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपेंसेस कर रहा है, जायज एक्सपेंसेस कर रहा है, लेकिन वो मेरी लिमिट से ओवर है, तो मैं उसकी हिर्स ना करूं, क्योंकि जब मैं उसकी हिर्स करने जाऊंगा, वो तो अपनी इनकम, अपनी बैलेंस शीट, अपने बैकग्राउंड को देखते हुए एक्सपेंसेस कर रहा है, तो उसको भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसकी आमदनी कम है, जब ये उसकी हिर्स करेगा, उसकी नकल करने के लिए जाएगा, तो फिर ये फंस जाएगा। और तीसरी चीज हदीस पाक में आया, अत-तदबीरु निस्फुल मईशा, फरमाया कि तदबीर करना, हिकमत अमली अपनाना,
یہ نصف معیشت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کمانا تو بہت لوگ جانتے ہیں، خرچ کرنا یہ بڑا کمال ہے. جس کو خرچ کرنا آ گیا وہ کبھی پریشان حال نہیں ہوگا. تو اعتدال میں رہیں، میانہ روی میں رہیں، اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، اور جو بھی دنیا کی جائز نعمتیں ہیں اس سے لطف اندوز ہوئی ہے، لیکن اپنا دائرہ کار، اپنی لمیٹیشن دیکھ لیں. مفتی صاحب نے پچھلی گفتگو میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ آرٹیفیشل چیزیں جو ہیں نا ہمارے معاشرے میں وہ آ رہی، تو اپنا آرٹیفیشل اسٹیٹس نہ بنائیں. جب آرٹیفیشل اسٹیٹس بناتے ہیں نا تو آپ مشکلات میں پھنستے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ نیچرل رہیں گے، جو ہیں وہی نظر آئیں گے. اگر آپ کریمیں لگا کے گورا ہوں گے تو وقتی گورا پانی ہی آنا ہے پھر. تو نیچرل رہیں. اللہ پاک نے ہر کسی کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. جو نعمتیں آپ کو رب کائنات نے عطا فرمائی ہے آپ ان سے لطف اندوز ہوں اور ان کے ساتھ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں. ماشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. کیوں نہ مزید ذوق بڑھانے کے لیے ہمارے درمیان ناتخواں کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے اور عدنان بھائی سے کچھ اشعار سن لیے جائیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، میں اس کرم کے کہا تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ
ہم نیاز کی طرف بھی چلتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے پلاؤ بن رہا تھا نا, پلاؤ کہاں تک پہنچا, ہماری نیاز کہاں تک پہنچی. ماشاء اللہ خوشبو آ رہی ہے, سبحان اللہ. تو آئیے ایک الگ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے یادگار واقعہ. تو عدنان شیخ بھائی سے شروع کرتے ہیں, ناطفہ عدنان شیخ اتاری سے, کہ اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ سنیں. بہت سارے واقعات ہیں یادگار ہیں, لیکن ایک یادگار واقعہ جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا, اور اس میں امیر اہل سنت کی کرامت بھی شامل ہے. کیا بات. اور وہ ایسا ہے کہ شاید یہ 2002 کی بات ہے کہ میں جا رہا تھا 30 دن کے مدنی قافلے میں. اب امیر اہل سنت پہلے ملاقات فرماتے تھے جامعہ کھت کے نیچے وہاں پر. اچھا, میں قافلے میں جب جا رہا, بیگ ہمارے ہاتھ میں اور اسلام بھائی ساتھ. اب میری یہ چاہت تھی کہ پاپا ایک بار نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں اور ہمیں رخصت کریں محبت سے, جو ہے نا مسکراتے ہوئے. لیکن اچھا دیکھتا رہا, لیکن نگاہ جو ہے اٹھی نہیں نا. اب میرا دل اندر سے پسیج گیا, اب میں جا رہا ہوں, پاپا نے دیکھا نہیں, مسکرا کے, حالانکہ ملتے ہیں مرشد امیر اہل سنت, ہر ایک سے مسکرا کے ملتے ہیں, لیکن امیر اہل سنت دیکھا نہیں, اور میں پھر چلے گئے فیضان مدینہ سے. اچھا بس میں جا کے بیٹھے, اچھا میرے آنسو بہ رہے ہیں زارو قطار آنسو بہ رہے ہیں. اور پھر جا کر جو میں بیٹھا ہوں, مجھے اونگ آئی. جیسے ہی نیند آئی نا, پھر امیر اہل سنت خواب میں تشریف لیا, اور خواب میں آنے کے بعد امیر اہل سنت نے فرمایا کہ بیٹا آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ نہیں رہے تھے؟ ہم آپ کو دیکھ رہے تھے, جاؤ آپ کا اللہ حافظ. اور پھر امیر اہل سنت نے رخصت کیا, اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ یقیناً اللہ والے جو ہیں یقیناً دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مرید جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. تو یہ کرامت ہے اللہ والوں کی. جبھی کہا شاعر نے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, ارے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو پھر یہ واقعہ مجھے اپنی زندگی کا ہمیشہ یاد رہے گا کہ پیر صاحب نے جو ہے وہ ایسے نوازا تھا, بظاہر سامنے نہیں دیکھا, لیکن روحانی طور پر تشریف لے آیا اور نوازا اپنے کرم سے. کیا بات ہے. عدنان بھائی نے جو واقعہ سنایا, ساتھ میں کرامت بھی سنائی امیر اہل سنت کی, سبحان اللہ. آئیے اب ہم مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب, کوئی یادگار واقعہ آپ کی زندگی ناقابل فراموش؟ یادگار واقعات تو بہت سے ہو سکتے ہیں. اچھا ہم بات کریں تو عید کے موقع پر چلے, مجھے ایک بار تو اپنے شہر میں عید مرکزی اور بڑی عیدگاہ ہے, تو وہاں پہ بھی نماز پڑھانے کا موقع ملا. اب ہوا یہ کہ عید کی نماز کے لیے جیسے آدمی ایک گھنٹہ پورا بیان کرتا نا, تقریباً پون گھنٹہ بیان کیا, سب کچھ کر لیا. جیسے ہی نماز بالکل آخری مرحلے ہیں اور جماعت کھڑی ہونی ہے, میں روتے بارش شروع ہو گئی. سبحان. ٹھیک ہے, میدان ہے قبلہ, اور اس کے بعد میدان کے اندر ہی, یعنی جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں ابھی, ایک کیسی ہوا آ رہی, لیکن اس وقت یکدم جو آندھی چلی. اور آپ کو پتا ہے عیدگاہ میں کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوتا, امام کے لیے تو کچھ تھوڑا سا کر لیا جاتا ہے, لیکن بقیہ تو ایسے ہی صفے ہوتے ہیں. لیکن آندھی, اور آندھی چلنے کے ساتھ ہی بارش, اللہ ایسی بارش چلی کہ یعنی عید کی نماز ہم وہاں نہیں پڑھ سکیں گے. اب وہاں کی انتظامیہ قریب آئی, فیصلہ کیا کہ بھائی فوراً عید کی نماز قریب کسی بڑی مسجد. لیکن ظاہر ہے اتنے لوگ ہیں جو عیدگاہ آئے ہوئے ہیں, یہ پیدل وہاں تک پہنچنا, کئیوں کے کسی کے پاس سواری ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, تو ایک ٹائم تو لگے گا. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی مفتی صاحب وہاں جا رہے ہیں, اور جیسے وہاں پہ اگر 7 بجے نماز تھی تو انہوں نے اعلان کر دیا 1 گھنٹہ وہاں بیان ہوگا, 8 بجے نماز ہوگی. 1 گھنٹہ بیان ہوگا, 8 بجے نماز ہوگی. آپ یقین کریں, جیسے کہ نا بارش میں بھی پسینے آ جانا, تو بھائی پورا بیان تو میں سنا چکا ہوں جو بھی عید کا تھا. عید کا میں نے پورا بیان کر لیا ہے, سب کچھ میں ابھی سنا چکا ہوں, لیکن تھا کہ بھائی اب وہاں کرنا ہے. اب خیر مجھے تو وہ گاڑی میں بٹھایا اور وہاں تک لے گئے. تو بھولا نہیں ہوں وہ عید کی نماز, کہ جس نماز میں پھر میں راستے میں جاتے جاتے ہی پورا ایک نیا بیان بھی تشکیل کیا,
کہ بھائی آپ سامعین وہی ہیں تقریباً, اور ایک بیان ابھی جو سنایا ہے وہی بیان ان کو دوبارہ میں نے کیسے سنانا ہے. تو خیر ایک اچھے مزید ظاہر ہے ہم اب تجربہ ہو گیا اتنا, تو عام طور پہ جتنی تیاری ہوتی ہے وقت اس سے پہلے, اچھا یہ بھی تجربے کی بات ہے نیس بھائی, ابھی ہم سلسلہ کرنے بیٹھے ہیں, جو پوائنٹ آپ نے لکھے ہوئے ہیں شاید اس میں سے آپ, میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 ہوئے ہیں آپ کے پوائنٹ, باقی رہتے ہیں. جب شروع میں بیانات کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ بیان زیادہ تیار کرتے تھے اور وہ سارا ختم ہو جاتا تھا, ٹائم ابھی باقی ہوتا تھا, ابھی بیان چھوٹا پڑ جاتا تھا, ٹائم چھوٹا پڑ جاتا. اب یہ ہوتا ہے کہ پورا بیان ہو گیا ہے اور ٹائم ختم ہو چکا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں اگلے جمعے بھی سنائیں گے, بھائی یہ بھی رہ گیا, کافی کچھ بچ گیا اس کے اندر. ایسا ہی تو یوں وہ میرے لیے ایک یادگار تھا. اور یہ بھی ایک آپ دیکھیں آدمی ایک دن اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے, اور پہننا بھی چاہیے, مستحب عمل ہے, اور نئے کپڑے ہوں بالخصوص تو بہت اچھی بات. تو اس عید میں تقریباً لوگوں کے کپڑے بارش سے جو اس طرح حالت ہوئی نا, تو اس کے بعد بہرحال اپنے کپڑوں کو کچھ نہ کچھ صاف کیا, وضو خانے پہ آ کے دھویا, اور تو وہ عید میرے لیے بڑی یادگار عید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیوں نہ مہروز بھائی کی طرف چلا جائیں. جی ایک تو بیان والی بات جو مفتی صاحب نے کہی, تو اس سے مجھے قافلہ یاد آ گیا, اور قافلہ یوں یاد آیا کہ جب میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آ رہا تھا تو میں 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, اور گھر میں چھوٹا ہی شمار کیا جاتا تھا, تو گھر کے عموماً مسائل میں نہ ڈسکشن مجھ سے میرے ساتھ نہیں کیے جاتے تھے. ان دنوں ایک آزمائش آئی اور تھا تو گھر میں ہی, تو وہ میرے علم میں آ گئی کہ بھائی اس وقت یہ کرائسس ہے یا یہ پرابلم ہے, لیکن اس میں کچھ کردار ادا نہیں کر سکتا تھا, اور نہ بڑے مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ تو بچہ ہے. تو اب ایک ٹینشن جو اس عمر میں ہو سکتی تھی وہ مجھے بھی ہوئی کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. اب اپنے ہی طور پہ سوچ رہے ہیں, کسی نے مجھ سے کہا نہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں تم کوئی ہیلپ کرو, یوں کرو وہ کرو, نہیں. تو میں سوچتا رہا کہ کیا کروں, کیا کر سکتا ہوں میں اس میں, تو مجھے کچھ سجھائی ہی نہیں دیا. ہاں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, راہ خدا میں سفر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو بس میں نے گھر سے اجازت لی اور انیس بھائی میں قافلے میں روانہ ہو گیا. 3 دن کا مدنی قافلہ تھا, میں روانہ ہو گیا. اس نیت سے سفر کیا, یعنی بہت بڑی نیت اس میں یہ بھی تھی کہ یہ جو پرابلم چل رہا ہے یہ حل ہو جائے, اور یہ 2 دفعہ ہوا ایسا, یعنی 2 دفعہ پرابلم آئی اور پھر میں مدنی قافلے میں گیا. تو جب واپس آیا انیس بھائی آپ یقین کریں کہ میں گھر میں داخل ہوا نا, تو اپنے جو ڈائننگ ہال تھا میرا اس میں داخل ہوا, تو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا. میں نے پوچھا یہ کس چیز کا ہے, تو اس وقت بھی مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز کا ہے, کھا لو. لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ جی وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا, تو اس مسئلے کے حل ہونے کی خوشی میں گھر پر مٹھائی آئی تھی. تو الحمدللہ مدنی قافلے میں راہ خدا میں جب عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, دیگر برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. تو یہ میں بھولتا نہیں ہوں, اور الحمدللہ آج بھی میرا معمول ہے کہ جب کوئی پرابلم آ جائے, یوں ہو جائے وہ ہو جائے, تو میری ایک بہت بڑی سوچ یہ ہوتی ہے کہ راہ خدا میں سفر کیا جائے, یا وہ مواقع اور وہ افراد کہ جہاں پہ دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس کو اختیار کیا جائے. دوسرا یہ ہوا انیس بھائی, جیسے آج کل بچے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی کہ کسی کے ہاتھ میں بکرے کی رسی ہے, کسی کے ہاتھ میں دمبے کی رسی ہے, تو کوئی جناب اپنا بیل اونٹ جو بھی ہے وہ لے کر گھما رہے ہیں, پھر رہے ہیں. تو ہمارے اوپر بھی بچپنا کبھی آیا تھا اور یہ شوق ہمیں بھی چڑھایا تھا. تو اس موقع پر ایک دفعہ ایک جانور تھا, بڑا جانور تھا, ہیوی جانور تھا, یعنی میں بہت چھوٹا تھا, یوں سمجھنے 7-8 سال میکسیمم عمر ہو گیا, اس سے بھی چھوٹا ہوں گا. تو وہ ہم نے اپنے ایک عزیز سے کہا کہ بھائی ہمیں اس کی رسی پکڑا دو, ہم لے کے چلیں گے. تو انہوں نے رسی پکڑا دی. اب رسی ہمارے ہاتھ میں آنے کی دیر تھی کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میراتھن شروع کر دی, دوڑنا شروع کر دیا. اچھا ہمیں فکر یہ بھاگ جائے گا. اب میں اتنا چھوٹا تھا انیس بھائی, وہ جو مہرا ہوتا ہے نا جانور کے, تو وہ میں نے پکڑ لیا نا. اب جانور بھاگ رہا ہے اور میں بھی ساتھ میں بھاگ رہا ہوں. پھر جب اسپیڈ بڑھی تو پھر کیفیت یہ تھی کہ میں جانور کے منہ پہ لٹکا ہوا تھا اور جانور بھاگ رہا تھا. تو وہ آگے جا کے خیر لوگوں نے پکڑا, پھر ہمیں بھی چھڑایا اور جانور کو ہم سے چھڑایا. تو یہ ایک یادگار واقعہ ہے. احتیاط کرنی چاہیے, اور بالخصوص اس واقعے کو سنا دیا میں نے, ایک یادگار تو قائم ہو گئی اچھی یا بری, لیکن بچے جاتے ہیں جانوروں کے قریب, اس میں بچوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور اس سے زیادہ احتیاط بڑوں کو کرنی چاہیے. ابھی ایک حادثہ رپورٹ ہوا ہے, اسی سال کا رپورٹ ہوا ہے کہ وہ
اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ جانوروں کے گرد گیا اور ایسا پھنس گیا کہ وہ روندن میں آ گیا اور بیچارہ جان سے گیا. تو اس میں بڑوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی چاہیے. جو اچھے بچے ہیں وہ بڑوں کی بات کو مانیں. جب بڑے کسی چیز کو منع کریں کہ یہ کام نہ کرو بیٹا تو پھر آپ رک جائیں, کیونکہ بڑے جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تجربات کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کی اچھائی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ 2 واقعات میں نے عرض کر دی. آپ تو ایک کہہ رہے تھے, میں نے 2 واقعات سنا دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ تینوں مہمانان گرامی سے ہم نے بڑے خوبصورت واقعات سنے ان کی زندگی کے یادگار. آئیے اب ذرا نیاز کی طرف بھی دیکھتے ہیں. خوشبو بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ پک چکا ہے. ہاں الطاف بھائی, نیاز کہاں تک پہنچی ہے؟ الطاف بھائی تیار ہو گئی ہے, بس آپ کا انتظار. چلیں ماشاءاللہ نیاز تیار ہو گئی ہے تو کیوں نہ فاتحہ کی ترکیب کی جائے انشاءاللہ عز و جل. اب فاتحہ دی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انشاءاللہ عز و جل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں یہ دن منایا جاتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, انہوں نے جو ہے اس دن اپنے بیٹے کی قربانی دی. ہم تو جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی, اپنے بیٹے کی قربانی دی. اور اس قربانی کی یاد میں ہی ہم جو ہے یہ مبارک دن منا رہے ہوتے ہیں عید کا. تو اسی نسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ فاتحہ کی جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ کھانے کے لیے فاتحہ کے لیے دونوں کر لیں گے, پہلے فاتحہ ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا مالک مولا یا ارحم الراحمین, جو نیاز کی گئی, جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی, تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام, خاصتاً اولو العزم انبیاء, خاصتاً سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. کل مومن و مومنات, مسلمین و مسلمات کو اس کا ثواب پہنچا. یا مالک و مولا یا رحم الراحمین, اس کی برکت سے ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے میٹھے مدینے میں موت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. عید مبارک ہو, مبارک عید مبارک, عید سبھی کو عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید سبھی کو عید مبارک. ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں, فضل بندوں پر ہے کرتا عید